सितारे है जिनकी आंखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वक़ार तेरा। गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नजर है, तेरी हिफाजत का अज़्म लेकर हर एक अपने महाज पर है। गवाह रहना वतन की मट्टी, गवाह रहना, गवाह। वॉइस न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ और मैं हूं जुरेज चौधरी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। इनका ख्याल है कि हम असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे, असम्बलियां हर सूरत तहलील होंगी। खौफ है जल्द इलेक्शन ना हुए तो मुल्क हाथ से निकल जाएगा। कौम पैगाम दे रही है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराओ। ये इमरान खान की नहीं, हम सबकी जंग है। जब तक हम ये जंग नहीं लड़ेंगे हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मुताहिरीन से वीडियो लिंक पर खिताब। गवर्नर जारी सेशन में नया सेशन नहीं बुला सकते। स्पीकर की रोलिंग कानूनी है, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। आइन में दर्ज है कि जो इजलास गवर्नर बुलाएंगे उसे मुलतवी भी गवर्नर ही करेंगे। बराए मेहरबानी गवर्नर गैर आइनी ऑर्डर पेश न करें। आज गवर्नर को खत लिख रहा हूँ, बताऊंगा कि मुझे 209A और 238 के तहत इख्तियारात हासिल हैं। मैं हाउस कस्टोडियन हूँ। इस इमारत की इज्जत हम सब ने इसका ख्याल करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली सत्तान खान की मीडिया से गुफ्तगू। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से तालीमी दौरे पर आए कैडेट कॉलेज कोहलू बलोचिस्तान के कैडेट्स की मुलाकात। सदर आरिफ अलवी ने कहा, बलोचिस्तान के अवाम के साथ निचली सतह पर राब्ता बढ़ाने की जरूरत है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए उसके इंसानी और कुदरती वसाइल पर सरमायाकारी करना होगी। रेकोडिक समेत दीगर मंसूबे बलोचिस्तान को मुख्तसर अरसे में खुशहाल बना सकते हैं। सदर मुमलिकत ने मेयारी ग्रेजुएट्स तैयार करने पर पाकिस्तान के कैडेट कॉलेज की तारीफ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने CMH रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर आज़म ने बन्नू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अफसरान और जवानों की इयादत की। जवानों की बहादुरी, अज़्म और बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दी की हर तरह की किस्म के खिलाफ लड़ने के लिए पुरअज़्म है। रियासत की रिट को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। शहदा और उनके अहल खाना ने मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दों के मुकम्मल सफाए तक जदोजहद जारी रखेंगे। परवेज इलाही ने कल वज़ीर आला का एतमाद का वोट नहीं लिया। परवेज इलाही अब आईनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। वज़ीर आला को डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन का गवर्नर की जानिब से जारी होना है। जैसे ही गवर्नर पंजाब नोटिफिकेशन जारी करेंगे अमल दरामद हो जाएगा। फैसले पर अमल दरामद न होने पर गवर्नर वफाकी हुकूमत को गवर्नर राज के लिए लिख सकती है। गवर्नर हाउस के बाहर हंगामा किया तो इसका पूरा बंदोबस्त कर रखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने पता नहीं कानून की डिग्री कहां से हासिल की। राना सनाउल्लाह की सियासी तरबियत का अंदाजा पूरी कौम को अच्छी तरह से है। चौधरी परवेज इलाही आईनी व कानूनी तौर पर वजीर आला पंजाब हैं। आपके चंद दिनों के वजीर आला गैर आईनी थे जो भाग जाते हैं। आप हमेशा गैर आईनी इक़दाम से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तर्जमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा का अपने ट्वीट में रद्द अमल।
फवाद चौधरी का आसिफ जरदारी पर पाबंदी का बयान काबिल मजम्मत है। फवाद चौधरी इस तरह के बयानात देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लिया करें। पीटीआई दौर में बद इंतजामी के बायस महकमा सेहत भी मुतासिर हुआ। इमरान खान पंजाब में सियासी इंतशार की साजिश का मरकजी किरदार है। हमने हमेशा पार्लिमानी बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद की, चाहते हैं कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी पंजाब सैयद हसन मुर्तजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ये इलेक्शन से भागना चाहते थे। जून में तरमीम और यूनियन की तादाद बदल दी, यूसीज की तादाद बढ़ा दी ताकि हल्का बंदी में वक्त जाया हो। 6 माह में ऐसा क्या हुआ? इस्लामाबाद की आबादी तेजी से बढ़ गई। हुक्मरान जमहूरियत के बुनियादी उसूलों को पामाल करने के लिए पर तुले हुए हैं। उनको समझ आ गई इमरान खान का सियासी तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कलअदम टीटीपी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। अफगान तालिबान टीटीपी को नहीं रोक रहे तो ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। तालिबान को ऑपरेशन में मदद कर सकते हैं। इमरान खान की वजह से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। इमरान खान धांधली के लिए कबल अज वक्त इंतखाबात चाहते हैं, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल ने गैर मुल्की ख्वाहिशों पर अमल दरामद का इंदिया दे दिया। मुआशी और सियासी बहरान मजीद गहरा हो गया। असम्बलियां तोड़ना हमारा हक है। तेल और अद्वियात मंगवाने के लिए पैसे भी नहीं। कैसे चलेगा पाकिस्तान? सरबराह आवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट। सिंध हुकूमत का स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ सख्त ऑपरेशन करने का फैसला। वजीर आला सिंध ने एंटी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी। डीजी रेंजर्स को भी पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। सूबे में गैर कानूनी तौर पर आने वालों गैर मुल्कियों को वापस भेजा जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दहशतगर्द तंजीमों को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान 2016 के बाद पहली मरतबा आला सतह पर बातचीत। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर ने कहा, उर्दन कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर सऊदी हममनसब से बातचीत की। शहजादा फैसल ने यकीन दिलाया कि सऊदी अरब ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है। अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश नाकाम बना दी गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर एडमा बरोकी के हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस 4 फौजी एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। गैम्बा हुकूमत ने बयान में कहा, सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के मनफी असरात। मुल्की टेक्सटाइल बरामदात में 5% से ज्यादा कमी आ गई। गुज़िश्ता माली साल के पहले 5 माह टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 7.76 अरब डॉलर थी। रवां साल बरामदात 7.36% अरब डॉलर हो सकी। एक्सपोर्टर का कहना है कि सियासी मसाइल, गैस व बिजली की कीमतें और खाम माल की अदम दस्तियाबी बरामदात की कमी की वजह है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 234 रुपए 5 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 495 पॉइंट्स का इजाफा 100 रैक्स 38,838 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 1.26% का इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -12, स्कर्दू -11, ज़ियारत -8, अस्तोर -7, कलाम, गिलगित कल्लात -6 और हुंजा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रमीज राजा की सरबराही चलने वाली रिजीम अब नहीं रही। कोशिश होगी आइंदा 3 माह में बेहतर काम करें। बुनियादी एडवर्टाइजमेंट क्रिकेट की बहाली है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह रजन सेठी चार्ज संभालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر PCB حکام نے مہمان ٹیم کا استقبال کیا۔ پاک نیوزی لینڈ پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر سے کراچی میں ہوگا۔ اور پاکستانی فلم جوائے لینڈ لینڈ اسکواڈ ایوارڈ کے لیے شارٹ لسٹ۔ جوائے لینڈ کو بہترین بین الاقوامی فیچر فلم کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو خط کا جواب دے دیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے خط میں اپنی رولنگ کے حوالے سے آئینی پوزیشن واضح کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کا خط حقائق کے منفی ہے اور آرٹیکل 209A کے تحت 20 دسمبر کی رولنگ کے تحت آپ کا طلب کردہ اجلاس غیر آئینی تھا۔ خط کے متن میں لکھا گیا کہ اسپیکر کو ایوان میں پیش ہونے والے ہر معاملے پر رولنگ دینے کا اختیار ہے اور اسپیکر اسمبلی کی کارروائی پر آزادانہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اسپیکر کی رولنگ کو آئین کے آرٹیکل 66 کے تحت مکمل تحفظ حاصل ہے اور آپ کی جانب سے بھجوائے گئے خط کی کوئی آئینی و قانونی حیثیت نہیں، اس لیے آپ کا موقف غلط ہے کہ میری وجہ سے وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے۔ صدر مملکت عارف علوی کہتے ہیں کہ ماضی کی غلطیاں سے سب سیکھتے ہیں، ذاتی مفادات اور انا کو ترک کرنا چاہیے۔ صدر مملکت نے تعلیمی دورے پر آئے کیڈٹ کالج کوہلو بلوچستان کے کیڈٹ سے ملاقات کی، جس میں بات کرتے ہوئے صدر عارف علوی نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور ذاتی مفاد اور انا کو ترک کرنا چاہیے۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کی کنجی ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز اپنی انا اور انتہائی رویے کو ایک طرف رکھ کر عظیم تر قومی مفاد کو مقدم رکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امپورٹ بل میں کمی کے لیے شمسی توانائی کا فروغ ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں شمسی توانائی کے فروغ سے متعلق اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ شمسی توانائی وقت کی اہم ضرورت ہے اور امپورٹڈ بل میں کمی کے لیے شمسی توانائی کا فروغ ناگزیر ہے۔ نجی سطح پر شمسی توانائی کے استعمال کو فروغ دینے سے متعلق ضروری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ شمسی بجلی گھروں کے حوالے سے بڈنگ کا کام تیز کیا جائے اور گرمی سے پہلے سرکاری عمارات کی شمسی توانائی پر منتقلی کو یقینی بنایا جائے۔ شمسی توانائی پر منتقلی سے سرکاری اداروں کی بجائے بجلی میں کمی ہوگی۔ چیئرمین PTI عمران خان نے کہا کہ ملک اندھیروں میں ڈوبا جا رہا ہے اور PTM کو گورنر راج کی پڑی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے گورنر ہاؤس کے باہر مظاہرین سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے PDM کو عدم اعتماد کی پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ PDM پہلے دعوے کرتی تھی کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کریں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ بند کمروں میں ملاقاتیں کر کے گورنر ہاؤس کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارا ملک اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ 70 سال سے عوام کے پیسے کو لندن میں گھمایا جا رہا ہے، لیکن اب بس قوم کا ایک ہی مطالبہ ہے، الیکشن کراؤ۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی آئینی طور پر وزیر اعلیٰ نہیں رہے، ڈی نوٹیفیکیشن جلد ہو جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جیسے ہی گورنر پنجاب آرڈر جاری کریں گے اس پر عمل درآمد کروائیں گے۔ آئینی تقاضے پر عمل درآمد کو روکا جائے گا تو گورنر وفاق کو لکھ سکتے ہیں۔ وفاق کی کابینہ کی منظوری کے بعد گورنر راج لگ جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو گورنر راج 2 ماہ کے لیے آ جائے گا۔ گورنر پنجاب آئین کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں۔ PTI رہنما اسد عمر نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو معاونت ہمیں حاصل تھی وہ موجودہ حکومت کو حاصل نہیں۔ PTI رہنما اسد عمر نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ 3 سال PTI اور اسٹیبلشمنٹ میں تعمیری ورکنگ ریلیشن شپ رہا۔ سول و عسکری اداروں کے درمیان اشتراک کا براہ راست فائدہ ملک کو ہوا۔ PTI رہنما نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ امن عامہ کی صورتحال بتدریج بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ آئین میں نگران حکومت کی مدت میں توسیع کی کوئی گنجائش نہیں۔ نگران حکومتوں کی مدت میں توسیع کے لیے آئین پر تلوار چلانا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ارکان اسمبلی اسپیکر کے پاس جائیں گے تاکہ ان کے استعفے منظور کیے جائیں۔ موجودہ بندوبست اقتدار میں رہا تو ہمارا سیاسی فائدہ ہے، لیکن ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ معاون خصوصی وزیر اعظم عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کو عزت سے استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے۔
مشیر وزیر اعظم عطا تاڈر نے گورنر ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورنر پنجاب نے آئینی طور پر اعتماد کے ووٹ کا کہا، سیشن کے دوران بھی اعتماد کے ووٹ کا کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی یہ لوگ اعتماد کے ووٹ سے کیوں بھاگ رہے ہیں، ان کے پاس موجودہ تعداد موجود نہیں اور قیامت کے دن تک ان کی تعداد پوری نہیں ہوگی۔ پرویز الہی کو عزت سے استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے۔ عطا تاڈر نے کہا کہ گورنر کوئی غیر قانونی قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ فواد چودھری جب جی کلاس میں تھے اس وقت سے انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا۔ بتایا جائے گورنر نے کون سا غیر آئینی قدم اٹھایا؟ انہوں نے تو بربادی کا مظاہرہ کیا اور قانون پوزیشن کو واضح کر دیا، اور یہ گورنر کی صوابدید ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو کب ڈی نوٹیفائی کریں گے۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرر جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ پنجاب میں اگر کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا گیا تو آئین شکنی کا مقدمہ ہوگا۔ ترجمان پنجاب حکومت نے اپنے بیان میں کہا کہ گورنر پنجاب کے پاس وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اختیار نہیں اور گورنر کے پاس اسمبلی سیشن کے دوران اسمبلی بلانے کا اختیار بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے کل اپنے بیان سے بھاگ چکے ہیں، اگر کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا گیا تو ان پر آئین شکنی کا مقدمہ ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی نااہلی اور کرپشن نے صحت اور تمام سرکاری ہسپتال تباہ کر دیے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ سندھ حکومت کی نااہلی اور کرپشن نے پورے محکمہ صحت اور تمام سرکاری ہسپتالوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیاری جنرل ہسپتال، نرسنگ کالج اور بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج میں کرپشن اور طالب علموں سے لوٹ مار کو بے نقاب کرنے پر رکن سندھ اسمبلی سید عبدالرشید پر حملے محاصرے میں رکھنے، بدسلوکی اور تشدد کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کی فی الفور FIR درج کی جائے۔ حملے میں ملوث افراد، کرپشن کرنے اور ان کی سرپرستی کرنے والوں کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب اسپیکر سندھ اسمبلی اور IG کے کہنے پر بھی FIR درج نہیں کی گئی تو حکومت اور ریاست کی لوٹ مار کہاں ہے اور کون سی طاقت ہے جو اس کرپشن اور لوٹ مار کی سرپرستی کر رہی ہے؟ PTI رہنما فواد چودھری نے جمعے کو اسمبلیاں تحلیل ہونے کی نفی کر دی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پنجاب کا معاملہ تاخیر کا شکار ہوا تو صرف خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تکنیکی اور قانونی وجوہات کی بنا پر اسمبلی 23 دسمبر کو تحلیل نہیں ہو سکتی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کو پنجاب کے ساتھ تحلیل کیا جائے۔ رہنما PTI نے کہا کہ ہائی کورٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کم از کم 10 دن کا وقت دینا چاہیے۔ جمعہ کو عدم اعتماد کی تحریک پر عمل کا آغاز ہو جائے گا۔ پرویز الہی یوں ہی عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ اس حمایت کے بدلے میں صوبائی اسمبلی کی 30 اور قومی اسمبلی کی 15 نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ دی گئی۔ رہنما PTI شفقت محمود نے بڑا انکشاف کر دیا۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ کاف لیگ نے جن 45 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کیا ان کی تعداد میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ شفقت محمود نے جمعے کو اپنی اسمبلی توڑنے کے امکانات کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر تحریک اعتماد نہ آتی تو اسمبلیاں جمعے کو ٹوٹ جاتی۔ اب پہلے تحریک کے معاملے طے ہوں گے، پھر اسمبلی توڑنے کی باری آئے گی۔ PTI نے قومی اسمبلی میں پیش نہ ہونے اور استعفوں کی منظوری کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر شبلی فراس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ PTI نے قومی اسمبلی میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ تحریک انصاف استعفوں کی منظوری کے لیے سپریم کورٹ سے ہی رجوع کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے جلد بازی میں اجلاس بلا کر سازشی ذہنیت کا مظاہرہ کیا۔ حکومت نے ایک روزہ اجلاس ملتوی کر کے عجلت میں اجلاس طلب کیا۔ حکومتی حکمت عملی سازشی ذہنیت کی عکاس ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ طالبان کو شدت پسندوں کے خلاف آپریشن میں مدد کی ضرورت ہوگی تو فراہم کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کالعدم TTP پاکستان کے لیے ریڈ لائن ہے۔ افغان طالبان کو بتا دیا ہے کہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ اگر ثابت ہوا کہ افغان طالبان TTP کو روک نہیں رہے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن و استحکام ہو۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کا کردار کلیدی رہا۔ خطے کا امن افغانستان کے امن سے مشروط ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں سفارت خانے کی ملکیت عمارت کا بکنا ضروری ہے۔ عمارت کی حالت مخدوش ہے، اس پر ٹیکس اور اخراجات بہت زیادہ لگ سکتے ہیں، جبکہ نیو یارک میں ہوٹل کی فروخت کے حق میں نہیں۔
عامر ذوالفقار خان آئی جی پنجاب تعینات، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے عامر ذوالفقار خان کی بطور آئی جی پنجاب تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ گریڈ 21 کے آفیسر عامر ذوالفقار اس سے قبل ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ANF تعینات تھے۔ محمد عامر ذوالفقار خان کا تعلق پولیس سروس آف پاکستان کے 19ویں کامن سے ہے۔ محمد عامر ذوالفقار اس سے قبل آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس اور آئی جی اسلام آباد پولیس بھی رہ چکے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت کی اہلیہ دانیہ شاہ کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عامر لیاقت کی نازیبہ ویڈیو کے کیس میں گرفتار ملزمہ دانیہ شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت کراچی کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں ہوئی۔ سماعت کے دوران FIA کے پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ ویڈیو کب اور کہاں بنائی گئی ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا کیونکہ ہمیں ملزمہ کا ریمانڈ نہیں دیا گیا تھا۔ پروسیکیوٹر کے موقف پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے کہا کہ ریمارکس دیے کہ آپ کو 3 دن کا ریمانڈ تو دیا گیا تھا، آپ جیل میں جا کر بھی تفتیش کر سکتے تھے۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد دانیہ شاہ کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کرسمس اور نیو ایئر نائٹ پر شراب فروشوں اور شر پرستوں ناصر کی تلاش و سرکوبی کے لیے تھانہ سٹی کیملہ پولیس کا حساس اداروں کے ہمراہ سرچ آپریشن گرفتار ہونے والے ملزمان سے 64 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی۔ مزید جانتے ہیں زینت شہزادی کی اس رپورٹ میں۔ گرفتار ہونے والے ملزمان سے 64 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی۔ تھانہ سٹی کمالیہ پولیس نے حساس اداروں کے ہمراہ کرسچن کالونی، اسلام پورہ، مدینہ آباد، فاضل دیوان اور نیا بازار میں کارروائی کی۔ سرچ آپریشن کے دوران 80 گھروں کی تلاشی لی گئی اور 162 افراد کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے۔ دوران آپریشن 5 اشخاص کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار 4 ملزمان سے شراب برآمد ہوئی۔ ایک مشکوک شخص کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ شراب برآمد ہونے پر تمام 4 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اس موقع پر DPO ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا شعیب محمود کا کہنا تھا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ کرسمس اور نیو ایئر کے موقع پر شرپسند عناصر اور شراب فروشوں کے خلاف ضلع بھر میں کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکہ کی یوکرین کو جنگی امداد خیرات نہیں سرمایہ کاری ہے، یوکرینی صدر نے واضح کر دیا۔ یوکرینی صدر نے حملوں کے بعد پہلی بار امریکہ کا دورہ کیا، جس میں انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد یوکرینی صدر نے واشنگٹن DC میں امریکی کانگریس سے خطاب میں اس عزم کا اظہار کیا کہ یوکرین کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا اور روس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ زیلنسکی نے روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یاد دلایا کہ یوکرین کے لیے فوجی امداد خیرات نہیں بلکہ دنیا میں جمہوریت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایک سرمایہ کاری ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور یوکرین کے لیے مسلسل امریکی حمایت قابل تعریف ہے۔ چینی حکومت نے ایک بار پھر پاکستان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ عوامی جمہوریہ چین کے سفیر رونگ نونگ نے وفاقی وزیر خزانہ اور ریونیو سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے جمہوریہ چین کے سفیر کا خیر مقدم کیا، جبکہ دو طرفہ تعلقات بالخصوص اقتصادی اور مالیاتی شعبوں میں مزید وسعت دینے کے دستیاب مواقعوں پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر چینی سفیر نے حکومت کی جانب سے مالیاتی اور اقتصادی استحکام کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کے لیے کیے جانے والے پالیسی اقدامات کی تعریف کی، جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملاقات کے اختتام پر چینی سفیر کے مسلسل تعاون اور معاونت پر شکریہ ادا کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ اور مضبوط دوستانہ تعلقات کو سراہا۔ افغان حکومت کے فیصلے پر حیرت اور افسوس ہوا، سعودی عرب نے بھی خواتین کی اعلیٰ تعلیم کی پابندی پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ افغان طالبان خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی کا فیصلہ واپس لیں، جبکہ طالبان کے فیصلے پر حیرت اور افسوس ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین پر اعلیٰ تعلیم کے پابندی کے فیصلے پر تمام مسلم ممالک ورطۂ حیرت میں ہیں اور یہ فیصلہ افغان خواتین کے جائز شرعی حقوق کے بھی منافی ہے، کیونکہ اسلام خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی PCB نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ رمیز راجہ کی صدارت میں چلنے والی رجیم اب نہیں رہی۔
چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی نجیم سیٹھی نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ پی سی بی کا 2014 کا آئین پھر سے بحال ہو گیا ہے۔ مینجمنٹ کمیٹی دن رات فرسٹ کلاس کرکٹ کی بحالی کے لیے کام کرے گی، ہزاروں کرکٹرز کو روزگار ملے گا، کرکٹ میں بحران کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی سی بی میں تبدیلی کی کو خوش آمدید پر تمام کرکٹ جنونیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمیں آپ کی نیک تمناؤں کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی کرنے کو بہت سارا کام ہے اور کچھ ہوئے کاموں کو ختم کرنا ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان کے لیے کراچی پہنچ گئی۔ کیوی اسکواڈ پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز میں حصہ لینے کے لیے کراچی پہنچ گیا ہے۔ ٹیسٹ سیریز میں نیوزی لینڈ کی قیادت ٹیم ساؤتھی جبکہ ون ڈے سیریز میں کین ولیمسن کریں گے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا پہلا میچ 26 دسمبر سے کراچی میں کھیلا جائے گا، جبکہ گزشتہ برس نیوزی لینڈ سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچی تھی، لیکن ایک دھمکی آمیز جعلی ای میل کی بنیاد پر پہلے میچ سے چند ہی گھنٹے قبل نیوزی لینڈ نے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستانی فلم جوائے لینڈ کو دنیا کے سب سے بڑے آسکر ایوارڈ کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا۔ جوائے لینڈ کو بہترین بین الاقوامی فیچر فلم کی کیٹیگری میں 92 ممالک سے شارٹ لسٹ کیا گیا۔ انٹرنیشنل فیچر فلم کی کیٹیگری میں فلم جوائے لینڈ کا مقابلہ 14 مزید فلموں سے ہے، جن میں بھارت، کورین، سویڈن اور فرانس کی فلمیں شامل ہیں، جس پر جوائے لینڈ ایگزیکٹو پروڈیوسر ملالہ یوسفزئی نے ڈائریکٹر سائم صادق کو مبارکباد کے لیے ٹیلی فون کیا اور آسکر کے لیے شارٹ لسٹ ہونے پر ملالہ یوسفزئی نے خوشی کا اظہار بھی کیا۔ ملالہ نے کہا کہ جوائے لینڈ ان سکرین آف سکرین ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز، کیونکہ وائس نیوز ہے پاکستان کی آواز۔